मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 7 आयतें दी और कुरान करीम दिया, यानी सूरह फातिहा और बाकी कुरान करीम दिया। ये इतनी बड़ी नेमत दी है कि अब आपकी नज़र इन दुनियादारों की तरफ ना जाए कि इनको अल्लाह ने कैसा माल और दौलत दिया। अब आपकी नज़र इनकी तरफ नहीं जानी चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि दीन और इल्म दीन, यानी दीन पे चलने की तौफीक मिल जाना और दीन का इल्म आ जाना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि आपकी तवज्जो इस नेमत के बाद दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ जाके हसरत करना ये अब बनता नहीं है। देखो, अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा कि दुनिया कमाना मना है। अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि जब आपको इतनी बड़ी नेमत मिल गई तो अब किसी और के पैसे को देख के परेशान होना, दौलत को देख के हसरत होना, काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता, तो ये जब हसरत करना बनता था जब आपके पास इससे छोटी नेमत होती। जब आपको इससे बड़ी नेमत मिली हुई है तो छोटे छोटे टुकड़ों पे मरना ये इंसान पे सूट बोलो नहीं करता। आपने सुना ना बीसे बगैरत वाला जो क्लिप है, गरीबों को कि फलां इतना दौलतमंद, फलां इतना दौलतमंद, उसको देख देख के गरीबों को एहसास कमतरी। तो असल एहसास कमतरी उस शख्स से होनी चाहिए जिसको अल्लाह ने दीन दिया और दीन पर चलने की तौफीक दी। उसे देख के आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो, क्योंकि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। उसे देख के कोई भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होता। कोई ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं है जो दीनदार बनने के तरीके बता रही हो। यूट्यूब पे देखो ना, जो ऐड चलते हैं, हर थोड़ी देर में कोई ऐड आ रहा होता है। एक आ रहा है, वो नाई के पास बैठा हुआ है, वो तो हर क्लिप में आ रहा होता है वो ऐड। वो कह रहा है भाई आप मुझे कुछ देर हो जाएगी, कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इतनी देर में कुछ पैसे कमा लेता हूं। वो है ना मशहूर, भाई आप लोग ने नहीं देखा क्या? मैं इस दिन में इतनी देर में कैसे पैसे कमाओगे? कह रहा अभी ये देखो ठक 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 $10 आ गए मेरे पास। तो बहुत सारी ऐप है, ठीक है, पैसे कमाएं, लेकिन कभी किसी दौलतमंद को देखकर रश करना, काश करना ना, ये आपके बेवकूफ होने की दलील है। अगर आप कहते हो ना किसी का अच्छा खूबसूरत बंगला देखा, काश यार मेरे पास ऐसा होता, इसका मतलब आपको एक अदद दुम लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप में और हमाकत में, गधे में कोई फर्क नहीं है। फना होने वाली चीजों पे जो दिल लगाए वो गधा ही तो है, बल्कि ये काम तो गधा भी नहीं करता। तो हमारे नबी की गुर्बत देखो, 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और अल्लाह कह रहे हैं नबी हमने आपको चूंकि कुरान दे दिया, अब बनता नहीं है कि आप इनकी दौलत की तरफ नजर उठा के देखें। हमारे नबी ने तो वैसे भी नहीं देखना था। आपकी तबीयत में अल्लाह ने वैसे ही दुनिया से बेरगबती रखी थी। असल में ये हमें समझाने के लिए है। इसी बात को हदीस में एक दूसरे अंदाज से बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसदा इल्ला फिथनतैन। हम जब किसी के पास कोई नेमत देखते हैं, एक जलन होती है ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई कर्जा वर्जा लिया हुआ है। आप लोग बताओ, कोई जलन होती है कि नहीं होती? यार ये क्या है यार, मेरे पास कुछ भी नहीं और इसके पास, तोबा तोबा यार, तो बहुत बुरा हो गया यार, काश होता यार, बहरिया टाउन में प्लॉट होता, काश ये होता, काश यूं होता, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता, कभी मैं सवार होता, कुछ ना होता तो यही होता। खोता कहते हैं पंजाबी में गधे को। तो नबी ने फरमाया कि हसद से मुराद है यहां रश्क और हसद में फर्क यह है कि हसद में इंसान चाहता है इससे ये नेमत छिन जाए, मेरे पास आए या ना आए, इसे क्यों मिली। और रश्क कहते हैं इसके पास रहे लेकिन मेरे पास भी आ जाए। लोग कहते हैं यार मुझे बड़ा रश्क आता है आपको देख के। मुझे आपको देख के क्या आता है? रश्क आता है। एक होता है फखर, जिसको प्राउड कहते हैं अरबी में ना, वो फखर अलग चीज है। एक है रश्क, यार मजे में है यार, तो रश्क आता है यार तुझे, ये बुरी चीज नहीं है रश्क।
کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے. تو کیا مطلب؟ دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اٹ از کالڈ رشک. تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا, یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے. حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے, کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا. تو نبی نے فرمایا رشک دو بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف دو قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ, یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر, 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں. تو اس کے یہ اور یوں اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے؟ قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا, جس نے گھر بنا کے بیچا, جس کا بزنس یہ ہے, آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا, جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفنس کے بنگلے بیچے ہیں, تھوڑے دن میں وہ بھی بھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, بھٹے پہ کیا ہوگا؟ وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا. اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ, اس پہ لیٹا کرو روزانہ. ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے, میں گدے پہ نہیں سوتا, پھٹے پہ ہی سوتا ہوں. میں مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے تاکہ جب سچی مچی کے پھٹے پہ لیٹے تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس میں ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر, ڈرو یا نہیں ڈرو, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ, تم لگاؤ نہ لگاؤ, موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی, اینما تکونو یدرککم الموت, اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا, وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران, یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے آگے. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابع, آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں, ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. پہنچا دیا, ہوا کو حکم دیا چل بھائی. کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے, اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا, وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا, یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے. یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں, اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے, تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے, وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی.
اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے, ایسے جلالی تھے نا وہ, تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا, یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے, جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے میں یہ رکھ کے نا میں بھاگوں گا باہر, یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے, ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا, حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں نا. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت, بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے, تو یہ خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی, دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے, بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو, تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ وہ باقی سانپ بھی تو نہیں بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے, تو سانپ کا کام کیا ہے ڈسنا, تو مجھے ڈر لگ گیا میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وہی نازل کی, یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ, خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی, ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے, جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی, کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو, پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا, لاٹھی بن جائے گا, لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا, تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس, اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا, بہادر ہونا, اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں, جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا, کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ, زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں, ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہونا فوراً خود بھی بھاگنا, اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ, خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے, تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا, جاہل صوفی, وہ کیا کریں گے, نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے, اگر سانپ نظر آ گیا, میں اللہ کی طرف توجہ ہے, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو, سانپ پکڑو, سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے, لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا, کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی, نہیں مارا نا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی, وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں, نماز بھی ٹوٹے گی, اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ
ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں. تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتی. خیر, دوسری بات, دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلکتہ علی ہلکتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. کیا دیا ہو؟ پیسہ. کاروبار ہے اس کا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے, جاب بہت اچھی ہے, یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے, یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما رہا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا آ گیا نا پیسے والا بھی اس میں. وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے, دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے. جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے, دین کا کام کریں گے, اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو پھر غریب کو حسرت ہو, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے. آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے, کس بات کی؟ یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی آئس پیتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا وہ لگاتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, لینڈ کروزر میں گھومتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, خوبصورت لوکیشن پہ 1000 گز کا بنگلہ ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار میں غریب تھا, مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی, میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا ان کی بزنس کی باتیں, 1 کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے, 2 کروڑ کی ادھر پہنا دے. کہہ رہا میں ایسا افسوس یار, ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں 50 روپے کی یہ چینی خرید لے, 55 روپے کی بیچ دے. کہہ رہا میں ایسا حسرت میں آتا تھا یار. تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے, اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے. تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, پیسہ جب قابل رشک ہے جب وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو صرف عیاشی میں لگ رہا ہے, تو بھائی پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم ہوں گے, غریب جنت میں زیادہ. مالدار ہوں گے بھی تھوڑے اور جائیں گے بھی دیر سے جنت میں. غریبوں کو اللہ نا لائن میں پہلے لگائے گا جنت میں. ہر جگہ لائن میں پیسے والا آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابے بھائی بل جمع کرانے اب تو لوگ آن لائن کرتے ہیں, پہلے جب لائن میں لگے ہوتے تھے نا, بینک مینیجر آتا تھا, وہ دیکھتا تھا یار یہ تو ہمارا جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس, کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اشارہ کرتا تھا سر آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. سر آپ کیا کریں؟ رکشے والے ٹیکسی والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, انہیں کوئی نہیں, وہ وہیں پر سائڈ مارتے ہیں ان پہ روڈ پہ
روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. وہ ایک آدمی جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ گرمی میں بینک میں بل جمع کرانے کے لیے. اتنے میں اچھا کھڑکی کھل نہیں رہی تھی, لوگ تپے ہوئے ہیں غصے میں کہ یار وہ ونڈو کھلے تو ہم بل جمع کرائیں. اتنے میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا ایک بندہ آیا بیف کے ساتھ میں. جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے مارا, بے لائن میں لگ تو کم بخت, ہم لوگ بے وقوف ہیں جو گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آگے جا رہا ہے. وہ کچھ بولنے لگتا سنتے ہی نہیں, پھر وہ آگے جاتا پھر پکڑ کے لوگ کوٹ دیتے. یہی چل رہا ہے. کافی دیر بعد پتا چلا یہی ہے جو بل جمع کرانے کے لیے کھڑکی کھولے گا. لوگ اتنے تیش میں ہوتے ہیں نا کہ سنتے نہیں ہیں, اسی کو جانے نہیں دے رہے آگے. تو غریب آدمی ہر جگہ پیچھے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کہاں ہوگا؟ آگے ہوگا. اس کا حساب کتاب بہت ہلکا پھلکا, 2-3 گٹکے وٹکے نکلیں گے اس کے پاس سے, اس کا حساب دینا پڑے گا. 2-3 چترول لگیں گے اس کو, گٹکے پہ تو لگیں گے, تو چترول کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں. لیکن جن کی جیب سے بوتلیں نکلیں گی, آئس نکلے گی, ہیروئن نکلے گی, ان کا حساب کیا ہے بولو؟ وہ بڑا سخت. جیسے ایئرپورٹ پہ گٹکا پکڑا جائے نا تھوڑی سزا ہے, ہیروئن پکڑی جائے تو نہیں, پھر نہیں بچتا آدمی. اور سعودی عرب میں تو سر قلم, گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا سعودی عرب میں. پتا کر لینا ایسا نہ ہوتا ہو گٹکے لے جانا, لیکن میرا خیال ہے گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا, باقی نشے کی چیز نکل جائے تو سر قلم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو خیر, تو نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو. تو غریب حسرت کر سکتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا. تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا میرے بھائی, وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھے. دیکھو پیسے کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے. قرآن میں آتا نا وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, اللہ نے فرمایا کہ آخرت اس کو ملے گی جو صاف دل کے ساتھ جنت میں آخرت میں آئے گا, اللہ کے پاس آئے گا. صاف دل کسے کہتے ہیں؟ جو گندگی سے پاک ہو. اس گندگی میں جو سب سے بڑی گندگی ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے. تو جو پیسے کی محبت کے ساتھ چلا گیا نا اس کی خیر نہیں ہے. پیسے کے ساتھ چلا گیا مسئلہ نہیں ہے, پیسے کی محبت کے ساتھ گیا تو پکڑا جائے گا وہاں پہ. اب پیسے کی محبت نکلتی کیسے ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیسے کی محبت نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو. بچا کے نہ رکھو, خرچ کرو. یہ لو بھائی لفافے, بھائی یہ لو بھائی ہدیہ, یہ آپ کو گفٹ ہے جی, یہ آپ کو صدقہ ہے جی, یہ آپ کو زکوٰۃ ہے جی, یہ میری طرف سے مدرسے بہترے جی, یہ 6 پنکھے مسجد میں میری طرف سے, بھائی یہ فلاں کو کھانا کھلا دیا. کرتا رہے گا نا تو یہ جو دل اٹکا ہوا ہے نا ایلفی کی طرح چپکا ہوا ہے مردار کے ساتھ, اس مردار سے محبت کیا ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مردار ہے, اینٹیں میٹیں ہیں, یہ بکواس ہے, ڈرامے بازی ہے, مرو گے ختم. تو ٹھیک ہے اپنا لائف اسٹائل بھی اچھا کر لو, بیوی بچوں کا بھی اچھا کر لو, اس کے بعد کچھ بچا بھی لو بچوں کے لیے, مر گئے تو ان کے کام آئے گا. اس کے بعد کیا کرو؟ بس یار اڑاؤ یار, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ, خیر کے کاموں میں خرچ کرو, صدقہ جاریہ میں خرچ کرو. سمجھتے ہو عربوں میں ہم نے یہ چیز بہت دیکھی ہے, بڑے سخی ہوتے ہیں عرب آج بھی بہت. ایک سخاوت سیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن عربوں میں سچی مچی کے عربوں میں گزار لو. سعودی عرب میں ہر آدمی عرب نہیں ہے, ایسے ایسے لوگوں نے بس چھوڑا بھی زیادہ نہیں جاؤں گا میں, آج کل وہ ویسے بھی آج کل بڑے تیش میں آئے ہوئے تو. لیکن جو سچی مچی کے عرب لوگ ہیں نا, کبھی ان میں جا کے رہو تو سخی لوگوں میں رہنے سے بھی انسان میں کیا آتی ہے؟ سخاوت. ہمارے ایک ریلیٹیو حج کرنے کے لیے گئے سعودی عرب میں, وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں, تو گوروں کی سخاوت بھی دیکھی. جب عربوں میں گئے تو عربوں کی دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یار گورا تو یہ تصور نہیں کر سکتا جو جس طرح کی ان لوگوں میں سخاوت ہے. میں بھی عربوں کے ساتھ رہا ہوں, میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ان کی سخاوت دیکھی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ایسے ہی سن کے نہیں کہہ رہا, جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. عربوں میں ٹھیک ہے بہت برائیاں ہوں گی, لیکن چونکہ اسلام چلا ہے نا وہاں سے, تو کچھ خوبیاں ایسی رہ گئی ہیں جو من حیث القوم دوسری قوموں میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ہمارے ریلیٹیو حج کرنے کے کہہ رہے ہیں یار میں حیران ہو گیا, جنرل اسٹور کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان اس میں پڑا ہوا. ایک عربی شیخ آیا, اچھا حاجیوں کا رش اس اسٹور میں, عربی شیخ آیا, دکاندار سے پوچھا, کان میں کچھ عربی میں کڑکڑ بات ہوئی, چلا گیا اور کچھ تھما کے نا اس کو. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کہ یہ میرے کان میں کہہ کر کے پوچھا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان ہوگا. اس نے بتایا اتنے ہزار, اتنے لاکھ, اتنے کروڑ ریال جو بھی تھا. گڈیاں نکالی, پکڑائیں, بولا یہ سارے پیسے میں نے تجھے دے دیے, باقی سارا فری میں بانٹ دے. کیا کر دے؟
چھوڑو رہنے دو, زیادہ ہو گئی میرا خیال, آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے. اتنا انسان سخاوت پہ بیان کرے جتنا انسان بولو برداشت. ایسے واقعات آپ سمجھو گے شاید مفتی صاحب پھینک رہے ہیں, تو دیکھی نہیں نا ہم نے سخاوت. جب سخاوت دیکھو گے سخی لوگوں کی تو پھر لگے گا, چونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں میں علماء میں دیکھی ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے ہے, تمہیں مولویوں سے تمہارا واسطہ کہاں پڑا ہے, تم ذرا آؤ ہم تمہیں کچھ مولویوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں, پتہ چلے گا وہ سخاوت کے کتنے بڑے دریا ہیں. دنیا سے محبت نہیں کرتے, میں نہیں ہوں ایسا, لیکن ہم نے جن مولویوں کے ساتھ آپ آ جائیں پتہ چلا قرضہ مانگنے مجھ سے, آپ تو بہت سنا ہے بڑے سخی ہیں, تو میں تو آپ جیسا ہی ہوں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھے ہوں, لیکن ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں علماء میں. تو دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے روکھڑا کیا کرنا پڑے گا؟ خرچ. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین دولت کو آگ لگانے کا حکم دیتے تھے, آپ نہ کریں یہ کام, یہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے. تاکہ نا جیسے جیسے 5,000 کا نوٹ حضرت فرمایا کرتے تھے, کرنا نہ شروع کر دینا کہیں. 5,000 کا نوٹ لے کے یوں رکھو اور یہاں سے آگ لگاؤ, اور وہ جب جلے گا تو دل بھی آپ کا ساتھ ساتھ جلے گا. کہ یہ جو ہے نا دل کو جلاتے تھے تاکہ اس سے عشق اور محبت جو ہے نا اس مردار کا عشق نکلے. دیکھو اتنی محبت مال سے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ محبت تو ٹھیک ہے, وہ نیچرل ہے. جب بھی پیسہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے, ہوس نہیں ہونی چاہیے. آج محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس ہے, لالچ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. لالچ اور محبت میں فرق کیسے ہوگا بھائی؟ جو مسافر خانہ ہے نا, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دل لگایا جاتا ہے, فنا ہونے والی چیزوں کو زیادہ فری نہیں کرایا جاتا. تو جتنی ضرورت ہے دل لگاؤ, اور یہ نیچرل ہے. پیسہ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, انسان کو ایک راحت ملتی ہے. یہ راحت ملنا, خوشی کا ملنا, یہ غلط نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے. اگر خوشی بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب مردہ ہے یہ. لیکن ہوس مت کرو, حد سے زیادہ مال کو فری کرانے کی کوشش بولو مت کرو. ایک واقعہ سنا کے بس آگے چلتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے, انہوں نے بتایا کہ حضرت میں دکان میں ہوتا ہوں, ٹکا کے ماشاءاللہ کسٹمر کا رش ہوتا ہے, اور رش بڑھتا جا رہا ہے, بزنس بڑھتا جا رہا ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ میری نا بہت زیادہ طبیعت پیسے کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنا علاج یہ کیا, میں دکان بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا 2 دن دکان ہی نکلی, ایسی کی بولو, یہ ایسی کی تیسی صرف ایک ہی جگہ استعمال نہیں ہوگی, اور بھی بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوگا. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی, یہ میں نے مسلط کیوں کر لیا اپنے اوپر؟ ہر وقت پیسوں کا خیال, پیسوں کا خیال, پیسوں کا خیال. ہم نے کہا 2 دن دکان بند رہے گی, سوئیں گے آرام سے, لائف کو انجوائے کریں گے. اب شیطان کہے گا یار پیسہ جا رہا, اب جا یار, کچھ نہیں ہوتا. دماغ بھی ہے نا, سکون بھی ہے, ہر وقت اسی میں الجھا ہوا تھا نا. میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پاگلوں کو دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے پاگل نہیں ہوتے, کہیں میرا بیان اسٹاک ایکسچینج کے خلاف چلا دے, لیکن میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پاگلوں کو دیکھا ہے. شیئرز کا بزنس کیا, بروکر ایجنٹ بنے, کروڑوں روپے ہونے لگے, کمانے لگے. اب ہر وقت کیا ہے؟ کیلکولیشن. کروڑوں روپے ادھر آ رہے ہیں, یہ شیئر کی قیمت یہاں جا رہی ہے, 1 کروڑ یہاں سے کماؤں گا, 1 کروڑ وہاں سے کماؤں گا, کروڑوں. حتیٰ یہ حال ہو گئی, میں نے اپنے کوئی ریلیٹو سے ان کے واقعات سنے, کہتے ہیں سوتے ہوئے بھی نا بیگم دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں روپے اس کے شیئر, اس کمپنی کے کروڑوں روپے کے ہو گئے, اس کے اربوں روپے کے ہو گئے, اس کے کروڑوں روپے, سوتے ہوئے بھی منہ سے بڑبڑا رہا ہے. یہ ہوس ہے بے, بس کر یار, اپنی صحت کا خیال کر, بیوی بچوں کو ٹائم دے, کچھ مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھا, ٹھیک ہے نا, کچھ بکری کا دودھ نکال, کچھ لائف کو انجوائے کر, کچھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بیٹھ کے شادیوں کی بات کر لیا کر. شادی تو کر نہیں سکتا لیکن بات کر لیا کر, مزہ تو آتا ہے نا بات کرنے میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا, صرف باتوں میں ہی مزہ آتا ہے. تو کیونکہ جب میں نے آج تک نہیں دیکھا, کرنے کے بعد وہ بڑا خوشی جب پکڑا گیا ہو اس کے بعد, جب تک چھپا ہوا ہو پھر تو ٹھیک ہے, جب پتا چلے گا نا پہلی کو, پھر اس کے چہرے پہ خوشی ہو, میں نے نہیں اب تک دیکھا ایسا. خیر, تو اس کو ہم بولیں گے بھائی تو ورزش کر, تھوڑا تفریح کر, اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لے بند. لیکن دنیا کی ہوس کیا کہے گی, ابے یار 2 دن میں نے چھٹی کر لی, میں لمبا سو گیا تو اتنے کروڑوں کا کیا ہو جائے گا. نقصوں کے چکر میں ڈپریشن کے مریض بن کے ایک دن برین ہیمریج سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اور وہ کروڑوں اربوں روپے. وہیں ایسی پیسے کا کیا کرنا ہے یار جو تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دے. بہت سے واقعات پرانے ہو گئے, سناتا رہتا ہوں, جلدی سے پوری صورت بھی میں نے مکمل کرنی آگے. میں اپنی بائک ٹھیک کروانے کے لیے ریڈیو پاکستان دیکھا ہے نا, وہاں بائکوں کی بڑی شاپ ہے, تو میری بائک تھی, بائکوں کا ہمیشہ سے ہمیں شوق رہا ہے. لوگ میری باتوں میں یہی تو دیکھتے ہیں یار, تضاد ہے یار, ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ, صرف بائکوں کا شوق, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے یار. ٹھیک ہے,
GTO 125 इत्तेफाक से हमने रखी हुई थी, बहुत खानदानी बाइक, अब तो आती भी नहीं। तो बार बार कह रहा हूं भाई पैसा दिया तो रखो, GTO 125 रखो यार, लैंड क्रूजर रखो, BMW रखो, दिल ना लगाओ। दिल का अलामत यह कि छिनने पे गम कितना होता है। बहुत तड़प रहे हो तो फिर इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही फ्री करा लिया है। दिल तो हमारा मुर्गी पे भी लगा हुआ है, जो अंडों पे, कल मैंने एक और तीसरी मुर्गी बिठा दी अंडों पे, दिल तो वहां भी लगा हुआ है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कुत्ता आके उस मुर्गी को खा के चला जाए तो ये थोड़ी कि मैं डिप्रेशन का मरीज बन जाऊंगा। अबे भाई मुर्गी थी, मर गई, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, कुत्ते की नहीं हमारी मगफिरत फरमाए, ना मुर्गी की मगफिरत करे। गम पे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करते हैं, तो टेंशन नहीं लो इन चीजों की। तो मुझे याद है वो मेरी बाइक खराब हुई तो मैं उधर मैकेनिक के पास गया, वो मैकेनिक देख ही नहीं रहा मुझे, वो खाना खा रहा है। मैंने कहा यार तो इसको ठीक कर ले। कहता है भाई हम जो यहाँ, अच्छा मुझे फिर जाना था तो मुझे ये था कि इसके हाथ से मैं निकल जाऊंगा ना, कस्टमर छूट जाएगा, तो ये अपना नुकसान कर रहा है। तो मैंने कहा भाई फिर मैं जा रहा हूं। उसने कहा मौली साहब, पुरानी बात है मैं उस वक्त ज्यादा मशहूर नहीं था, उसने कहा मौली साहब हम जो ये यहाँ मैकेनिक बने हुए हैं ना और ये वर्कशॉप खोल के बैठे हुए इसी रोटी के लिए, तो इसी रोटी के को छोड़कर कस्टमर से डील करना शुरू कर दें, ये ठीक? बोलो। मुझे ये बड़ी खानदानी बात लगी उसकी। मैंने कहा इसके दिल में पैसे की हवस नहीं है। खाना छोड़ के छोड़ो यार, अभी तसल्ली से बैठ के खाना खाओ। कस्टमर गया तेल लेने, कहीं और चला जा भाई, तू बाइक कहीं और से ठीक करा ले। लेकिन जो लालची होगा ना, एक निवाला खाएगा फिर कस्टमर से आके डीलिंग करेगा, हाँ जी किधर का नट एक। बल्कि पंचर वाले क्या करते हैं, पंचर वाले बड़े होशियार होते हैं। 20 बाइकें उनके पास खड़ी हुई हैं, उनके पास टाइम नहीं है, 6 घंटे में आपका नंबर आएगा। 21वीं बाइक आएगी ना, फौरन स्टैंड पे डाल के टायर निकाल के रख देगा अपने पास और फिर अपना लग जाएगा पान गुटके में खाने में। आप खड़े हुए हो यार बगैर टायर के किधर जाओगे आप? अबे जब तेरे पास टाइम ही नहीं है तू बोल दे यार मौली साहब उधर चले जाओ ना, क्या ख्याल है भाई? उस पंचर वाले के पास चले, नहीं सारे कस्टमर मेरे पास ही आए, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो। और पकड़ाई के लिए क्या करता है, टायर पहले निकाल लेता है, रोटी भी छोड़ के आ जाएगा, सब कुछ छोड़ के, दुनिया छोड़ के आएगा, बच्चे छोड़ के आएगा, टायर निकाल के रख लेगा अपने पास। अब आप बैठे हुए हो जी, अब बोलो भाई जल्दी करो यार। वो कह रहा है ये पहले 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं। सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हम आगे चलते हैं, वरना सारा इसी में ना लग जाए। तो मेरे भाई खुलासा ये निकला कि दुनिया की हवस मत करो, दुनिया को फ्री मत कराओ। और अगर आपको दौलतमंद को देख के एक रश्क आता है तो उस दौलतमंद को देख के आना चाहिए जो दिन रात अल्लाह की राह में माल को खर्च करके अपने लिए आखिरत का जखीरा जमा कर, उसको देख के रश्क आना बनता है, इसके अलावा नहीं बनता किसी को देख।